अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आदिल और सबीन शो है, लेकिन इंतहाई संगीन मामले के ऊपर आज का ये शो है, और सबीन को एज एन एक्सपर्ट मिलिट्री वाइफ के तौर के ऊपर मैं लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूं जो शायद इस वक्त बहुत खुफिया रखी गई है, इंतहाई सीक्रेट रखी गई है। सबीन को हम वेलकम करते हैं। सबीन, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक सबिन, हमारे पास जो इस वक्त एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी की आर्मी मेडिकल कोर्स से ये रिपोर्ट्स आई हैं, और ये जो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिखा भी रहा हूँ। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर की जो रिपोर्ट है, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि इंटरनल मेडिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हमें पता चली है, उसके मुताबिक तकरीबन महीने के इस वक्त ऑन एवरेज 45 हार्ट अटैक्स, 45 हार्ट अटैक्स, मतलब 1.5 हार्ट अटैक ऑफिसर्स को पर डे के ऊपर हो रहे हैं। और एक ये सिलसिला हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन इतना हैवी कभी भी मौजूद नहीं रहा, और वेरीफाई करने के बाद मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्सट्रीम स्ट्रेस बिल्कुल होता है, पुअर डाइट, लाइफस्टाइल, अब पूरे पाकिस्तान को लूट के खाने वाले क्यों इल्जाम लगाया जाता है अब, लेकिन हैवी स्ट्रेस की वजह से, और हर वक्त इतना ज्यादा मैसिव, वो आसिम मुनीर का फार्मूला है, कीप द डेवल बिजी। अब डेवल फौजी अफसरों को कहते हैं ये अपनी जार्गन के अंदर, तो ये कीप द डेवल बिजी के चक्कर के अंदर इनको इतना ज्यादा बिजी रखा जाता है कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्लीप डिप्राइव करती है, टाइम पे खाना नहीं खाते, स्मोकिंग और टबैको का बहुत ज्यादा यूज है, नशे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जिसके अंदर ड्रग्स का यूज है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत ज्यादा है, मेंटल हेल्थ बहुत शदीद किस्म का नेगलेक्ट किया जा रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर्स भी इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 550 ऑफिसर्स को सालाना इस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है, और जिनमें जो कलीदी रैंक है वो मेजर्स टू ब्रिगेडियर्स शामिल है। मेजर्स टू ब्रिगेडियर्स को जो है वो ये हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उसके अंदर। और इंटरनल सर्कुलेशन सिर्फ इसकी चीज की है इस वक्त, लेकिन इससे रिलेटेड ये ब्रेकिंग न्यूज है। इससे रिलेटेड एक इशू जिसके अंदर मैं सबीन को लाना चाहता था, वो ये है कि इस इशू की वजह से फैमिली अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा अदरवाइज भी है, और इस वक्त बहुत ज्यादा पोस्टिंग ऑपरेशनल एरिया के अंदर हो रही है, लॉन्ग सेपरेशन होती है। मैं जिस वक्त सर्विस कर रहा था तो मेरी भी सेपरेशन सबीन के साथ थी। सबीन जो है वो अचानक पता चला बहुत सख्त उल्टा काम हो गया, बीमार होगी, सीएमएच पहुंच गई पिंडी पीछे, क्योंकि उसको पैनिक अटैक हुआ था या जो भी हुआ था वो तो वही बताएगी कि क्या हुआ था, लेकिन मैं जारी बात है ऑप्स एरिया के अंदर था। ऑपरेशनल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस, ब्रेकडाउन फैमिली लाइफ का, इसकी वजह से डिवोर्स रेट्स भी बेतहाशा हाई हैं। और यहाँ पे मिलिट्री वाइफ पर्सपेक्टिव के लिए मैं सबीन को जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगा। सबीन, क्या कहना है आप, क्योंकि एक मिलिट्री वाइफ रही हैं, और मिलिट्री वाइफ्स के साथ जो मिलिट्री वाइफ क्लब है उसका भी कुछ अरसे तक आप, जाहिर बात है, अभी नहीं, गपशप मैं तो उसका हिस्सा नहीं थी। मैं चले आप आप ये वाज़ेह कर देती हूँ कि मैं बिल्कुल मिलिट्री वाइफ्स क्लब का हिस्सा नहीं थी। मुझे शायद एक्सेप्ट नहीं किया था, या मैं खुद नहीं उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं ढूँढा था। मैं अकेली खुश थी, मेरे पास मेरी सास मौजूद थी, अम्मी मौजूद थीं, और मेरी नंद भी थीं, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता था, मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे मैं घर पे ही रह रही थी आपके साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में। तो इसकी वजह से जो है ना, मुझे आई थिंक अगर लोनलीनेस की बात करते हैं या कंपनी की बात करते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, प्रैक्टिकली आपने जो जो रीज़न्स इशू दे है। दिए हैं, जी। प्रैक्टिकल रीज़न्स आपने दिए हैं, जो जिसके ऊपर मैं हाइलाइट थोड़ा-सा करना चाहती थी। उसके बाद मैं जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि फैमिली का जो डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें, वो भी मैं शामिल करूँगी। जो प्रैक्टिकल रीज़न्स हैं वो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल ऑपरेशंस 2025 के बाद अभी ये आपको बताया जा रहा है कि ये सामने आ रहा है, हार्ट अटैक्स और ये सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं। ये जब आपके वक्त में जब ऑप्स एरिया में आप थे और ये सारी जो वॉर विद इन वाला सिलसिला चला हुआ था, उस टाइम पर भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह का मसला चला था और हुआ था। इस
پوسٹ 2025 میں جب انڈیا پاکستان کے کلیشز ہوئے تو اننیسیسری، میں اس کو اننیسیسری ایک وار کہتی ہوں، جس کا فائدہ صرف اور صرف اس کو عاصم منیر کو، اس کے حواریوں کو ہوا، جن کی وجہ سے ان کو فیلڈ مارشل کا رینک مل گیا، آپ کہہ لیں کہ الٹیمیٹ کنٹرول مل گیا، ایک لیجیٹمیسی تھوڑی دیر کے لیے آپ کہہ لیں لیکن تھوڑی بہت ملی. وہ ایک اننیسیسری وار، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کہہ لیں. مجھے میری اپنی ایک تھیری ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کیونکہ جو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ووٹ، میں ووٹس تک آتی ہوں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں، کتنے ووٹس ملے تھے عمران خان کو، اور ان میں سے فوجی بھی تو تھے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے اس وقت آرمی میں. تو ایک کلیش جب ہوتی ہے نا، آپ کی کوگنیٹو ڈسننس ہوتی ہے کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں، محسوس کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کو کرنا کچھ اور پڑ رہا ہے. تو یہ ایک انٹرنل اسٹریس اور اسٹرینیوس قسم کا ایک افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر. اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ بہت وقت تک آپ کہہ سکتے ہو کہ لوگوں کو یہ پرابلمز، ہیلتھ ایشوز، پی ٹی ایس ڈی، یہ جو انٹرنل سیکیورٹی معاملے ہیں، آپ کہہ لیں کہ بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، آپ جب اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے دشمن ہیں، تو پھر آپ یہ بھی تو ایک کوگنیٹو ڈسننس میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں، ہماری آڈینس جو بیٹھی ہوگی، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ان بلٹ ایک آپ سمجھ، میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کے ذہن میں کہ ایک پری کنسیوڈ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی فوج ہیں، اور دین آپ اپنے ہی مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، تو ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ذہنیت اور آپ کی جو ایک آپ کا ضمیر ہے، یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کریں کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے بہت سٹریس ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ صرف فوج میں نہیں، ایک جنرل بات بھی ہے. اب باقی جہاں تک فیملیز کی بات ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک انپریسیڈنٹڈ نفرت فوج کے لیے، اور خاص کر کے میں ملٹری فیملیز کی اتنی بات نہیں کروں گی. جو ملٹری وائفز ایک ملٹری فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، پھر وہ جاتی ہیں، ان کا تھوڑا سسٹم الگ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے، کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ ان کی اپنی بھی جو ایک میٹرنل فیملیز ہیں، ایز ان لائک ان کے جو میکا جن کو کہتے ہیں آپ، وہ بھی فوج سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ باہر سے جاتی ہیں، آج کل یہ بڑا کامن ہو چکا ہے کہ باہر سے آپ لاتے ہیں ملٹری فیملیز سے، کیونکہ ملٹری فیملیز کی جو لڑکیاں ہیں وہ اب چاہتی ہیں کہ ان کی اور تھوڑی سی ہے کہ ہم ذرا بڑے گھروں میں جائیں، امیر لوگوں میں جائیں. تو بکرا نہیں کھاتی ہیں. جی بکرا کھاتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہی لگے گی بکرا کھاتے ہوئے عورت، مطلب کہ عورت نے آج تک کبھی جیسے بکرا ہی نہیں کھایا. خیر، وہ سمجھ رہی ہوگی کہ پورا فل بنایا تو ہے، تازہ بکرا بغیر ذبح کیے کھا رہا ہے کوئی. بنایا بس تو ہے، کھایا بیچاری کو یہی لگتا ہوگا نا کہ یہ جو ذبح ہو کے آتے ہیں، وہ ان کو نہیں کوئی کھاتا، ان کو پورا بکرا جو زندہ ہوتا ہے وہ سلامت وہ کھانا پڑتا ہے. خیر، اس سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہیں. یہ نفرتیں جو ہیں، آپ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، آپ جتنے بھی مضبوط ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی فوج، آپ کے فوجی ہسبینڈ، اس نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا جو آپ کہ اس کو کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت بنوا دی، ہم لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو اور آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا. تو ایک جنرل ایک ہیٹریڈ، ایک نفرت جو فوج کے لیے ہو رہی ہے، وہ ایک آپ کو افیکٹ کرتی ہے مینٹلی. آپ چاہے کہہ دیں کہ اتنی اس سینس میں آپ کو افیکٹ کرتی ہے کہ اب سب کانشیسلی آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں جو ہے نا اس چیز میں ذہن میں ہوتی ہے کہ اچھا مجھ سے تو نفرت کی جاتی ہے. اور جو آرمی آفیسر سے شادیاں کرتی ہیں وہ رسپیکٹ کے لیے کرتی ہیں، وہ ایک اسٹیٹس کے لیے کرتی ہیں کہ دیکھیں ہماری کتنی عزت ہے معاشرے میں. جب وہ عزت ہی نہیں رہتی تو پھر ایک یہ بھی کوز، مین کوز نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈیورسز کی، کہ وہ کہتی ہیں بھئی ہماری عزت ہی نہیں تو ہم کیوں یہاں پہ رہیں. اوپر سے باقی آئسولیشن، آپ دور رہتے ہیں، ایک آپ کی پوسٹنگز دور ہوتی ہیں، اس میں انفیڈیلٹی کے کیسز آپ کو یاد ہوگا. ایک ہماری نظر میں ایک کیس آیا تھا کہ این سی بی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک جو خاتون ہے، جب ان کے شوہر فوجی آفیسر تھے، کیپٹن تھے شاید یا میجر تھے اس ٹائم پہ، وہ کھاریاں میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور وہ کھاریاں سے ایک
آپ سمجھ لیں کہ آپریشنل ایریا یا کسی کورس پہ گئے ہوتے ہیں, پیچھے سے NCB کے ساتھ ان کا ایک معاملہ چل پڑا, جو کہ سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بولا گیا, اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ نہیں زور کر رہی ہوں, نہ ہی میں اس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں. لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس پھر ہوتے ہیں ڈیسپریشن میں, بایولوجیکل نیڈس کی وجہ سے. تو یہ جو کچھ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں عورتیں, کچھ نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں. آپ ان کے سینئرز, ابھی اس کے اوپر ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ایک پورے کا پورا ویلاگ بھی کیا تھا کہ جی کس طرح جو ہے نا کہ آفیسز اگر ان کی نظریں ہوں ان عورتوں کے اوپر جو ان کے جونیئرز کی بیویاں ہیں, تو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے جونیئرز نہیں ہیں وہاں پہ, تو وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پھر عورت کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنی مضبوط ہے. تو یہ چیزیں ہیں, انفیڈیلٹی اور سینئرز بھی کرتے ہیں, جونیئرز بھی کرتے ہیں, سینئرز کرتے ہیں, جونیئرز کرتے ہیں. یہ پورا اوور آل جو ہے نا یہ سسٹم چلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے والا کلچر ہے. بالکل ہمارے اوپر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی, خاص کر کے جو فوجی فیملیز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایسے ہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے, اور سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں فوج کے اندر جو کہ عام روٹین سے ہٹ کر ہیں. آپ ایک عام زندگی کو لے لیں جہاں پہ آپ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں, اور آپ ایک فوج کی زندگی لے رہے ہیں, تو اس میں جو سرکمسٹانسز ہٹ کے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میری بہنیں مجھ سے ناراض مت ہوں, خاص کر کے بہنیں ناراض ہوتی ہیں اس معاملے میں. اور بس یہ کہ ہے ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی سٹرین پڑتی ہے آپ کی میرڈ لائف کے اوپر, اور عورتیں سب کچھ سنبھال رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس کے اوپر اتنا زور دیا ہی نہیں جاتا, تو اچانک سے عورت کے اوپر بچوں کو سنبھالنا, اوپر سے ان کی جو فائنانسز ہیں ان کو مینیج کرنا, آپ کو ایک ڈفرنٹ ہی بریڈ کا ہونا پڑتا ہے. آپ بہت ہی مضبوط ہوں, بہت ہی آپ انڈیپینڈنٹ ہو, تب جا کے یہ چیزیں آپ کوپ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں. تو جب آپ نہیں کر سکتے تو ایک آپ مضبوط تو نہیں کہیں گے, آپ کمزور عورت بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن جو کم تجربے کار عورتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈیورس کی طرف چل پڑتی ہیں. تو یہ ایک عام سی چیز ہو چکی ہے وہاں پہ. اور ویسے بھی اب اسٹگما اتنا نہیں رہا. پرانے زمانے کی جو ہماری عورتیں تھیں ان کے ساتھ ایک کلچرل اور سوسائٹل بلاک ہوتا تھا کہ نہیں ڈیورس کر لی تو کیا ہوگا, بچے کہاں جائیں گے. اب اٹس مور ایکسیپٹیبل. میں نہیں کہہ رہی کہ باقی ویسٹرن کنٹریز جتنا ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اب زیادہ ایکسیپٹیبل ہے, تو جس کی وجہ سے قدم اٹھا لیتی ہیں عورتیں. کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا, کمپرومائز کرنا نہیں چاہتی. اور ڈراموں نے بھی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا کافی حد تک ایک کردار ادا کیا ہے. باقی میں اگر پیراللز ڈرا کروں, ہیلتھ ایشوز تو آپ نے کور کر ہی لی ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ڈائبٹیز اور ہارٹ ایشوز یہ ساری کی ساری بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہ پوری جو آپ نیشنلی کہیں نا, سب کے اندر, صرف فوج کے اندر نہیں, لیکن اس کو انکریز کیا جاتا ہے کیونکہ جو سچویشنز ایسی ہوتی ہیں فوج کے اندر. آپ ایموشنل سٹریس لے لیں, PTSD, آپ PTSD سے واقف ہیں, اور ایک مینٹل ہیلتھ ایشو کے اوپر ایک سٹگما. آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز, آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر ان کو کتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نہیں تم ایسے مت کہو کہ تمہیں مینٹل, اس کو ایک تانا دیا جاتا ہے کہ فلانے کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کو جو ہے آپ رد کر دو. اور اس کی وجہ سے, اسٹگما کی وجہ سے, بہت سارے لوگ آگے سامنے نہیں آتے ہیلتھ ایشوز ہونے کے باوجود. ڈپریشن, اینگزائٹی نیچرل چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں جب آپ فوج کے اندر ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ہائی اسٹریس پولیس کے اندر, آپ ایون پیرامیڈیکل جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی ہائی اسٹریس انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ایشوز آ جاتی ہیں, جس کی ایک باقاعدگی سے علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ نہیں کرتے تو وہ چیزیں آپ برو کرتی رہتی ہیں اور پھر وہ بڑھتی جاتی ہیں. کمبیٹ کے اندر آپ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں. میں یار تو کمپلیکس سے یاد آیا, آپ تھوڑا سا ٹیبل ٹرن بھی کر لیں. میں جس وقت سوات گیا تھا, حالانکہ اس وقت امن ہی تھا سوات میں, اسی وجہ سے وہ ہمارے GOC نے نئی شادی کی تھی نوجوان لڑکی سے, خاتون سے. اس وقت دوسری شادی نئی کی تھی, تو جو ندیم تھے انجینئر والے, انہوں نے اجازت دے دی فیملیز لانے کی, تو میں اس کو لے آیا تھا. نہیں تو میں وہاں پہ تھا سوات کے اندر, بڑا اس وقت تو 2015-16 میں تو سکون ہی ماحول تھا. اس کو پیچھے پینک اٹیک ہو گیا تھا, یہ تم پہنچ گئی تھی اسپتال میں, وہ کیا وجہ ہوئی تھی, وہ بھی قصہ بتا دو.
گرمی کی وجہ سے پینک اٹیک ہوا تھا. اچھا گرمی بہت کیونکہ زیادہ مجھے عادت نہیں ہے پاکستان کی گرمی کی, تو اے سی والا ایک کمرہ باہر, تو آپ کو پتہ ہے اے سی نہیں ہوتا تھا, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فیملی کے بیچ میں بیٹھوں, اور جب مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا تو میں پھر ایک دم سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, اور پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں ویسے اپنی طرف سے بنا رہی ہوں, لیکن آئی تھنک وہ پینک اٹیک کسی اور وجہ سے ہوا تھا, کوئی انوائرمنٹل اسٹریسز کی وجہ سے. مجھے خوش فہمی تھی کہ میری وجہ سے ہوا ہے. یا آپ کی وجہ سے, جی بالکل آپ کی وجہ سے ہوا تھا, آپ خوش ہو جائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی, ہزاروں خواہشیں. جی تو آپ مجھ سے تو بہتر آپ کو پتہ ہے. ابھی واپس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ کہ اسٹوئک سا کلچر ہے, آپ کو پتہ ہے فوج کے اندر, کہ رونا نہیں, کمزوری نہیں دکھانی. اور جب آپ کو ڈپریشن اور اینگزائٹی ہوتی ہے تو نیچرلی آپ کو نیند نہیں آتی, اور جب آپ کو نیند نہیں آتی, یہ تو آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی پروون ہے, تو آپ ویسے ایک سوسائڈل ہو جاتے ہیں, آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نیند کے لیے جب آپ سبسٹنس ابیوس, الکوہول ابیوس, ڈرگ ابیوس, یہ ساری چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے, اور پھر آپ کو میڈیکیشن ملتی نہیں ہے, آپ کیونکہ جاتے نہیں ہیں, آپ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کمزور ہیں, لیکن یہ کمزوری نہیں ہوتی, یہ ایک نیچرل بایولوجیکل ایک ریئیکشن ہوتا ہے, جو کہ اتنی زیادہ آپ قتل عام دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں. آسان تو نہیں ہوگا نا مارنا لوگوں کو. تو یہ جب ہوتا ہے تو پھر نیچرلی آپ ایک پروسیس کے اندر سے گزرتے ہیں جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. جب اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر پرابلمس ہوتی ہیں, ڈیورسز بھی ہوتے ہیں, ڈیورسز کے علاوہ پھر ہیلتھ ایشوز بھی آتی ہیں. اور پیرالل اگر اس کو دیکھا جائے, یو ایس آرمی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں, جن کو ایکسپوجر ہوتی ہے, جو یا جن کو پی ٹی ایس ڈی ہوتی ہے, تو 50% ہائر ریٹس آف ہارٹ فیلئر رسک ہوتا ہے ان کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ فیلئر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک سے. ہارٹ اٹیکس جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, تو پلیز میرے اوپر برسنا شروع نہ کر دینا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے میڈیکلی, لیکن ایک ہارٹ اٹیک اور ایک ہارٹ فیلئر کا الگ ہوتا ہے, ایک میکانزم الگ ہوتا ہے. تو وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور پتہ نہیں, بس آپ سمجھ, ڈاکٹر جو بھی بیٹھے پلیز مجھے کریکٹ کر لیں, کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ سب ڈاکٹر ہی جھاڑنے کا. باقی یہ کہ انڈین آرمی کے جو مڈ رینکنگ آفیسرز تھے, آپ کو پتہ نہیں اس کیس کا پتہ ہو یا مے بی آپ کو بتایا گیا 2020 میں, جو ان کے سڈن کارڈیاک ڈیتھس ہونا شروع ہوئے تھے, انڈین آرمی کے مڈ رینکنگ آفیسرز ایک دم سے. اور یہ پیراللز ہیں, کیونکہ اس وقت وہاں بھی آپ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں, کافی سارے ابھی انڈینز جو ہے ہائر مورل گراؤنڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں اب پاکستان میں کیا کر رہے ہیں کشمیر کے ساتھ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ 1947 سے لے کر اب تک, اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا, لیکن اس وقت تک انڈینز نے بھی کیا نہیں کیا. تو اس کا بھی تو افیکٹ ہوتا ہوگا, جو کہ ضمیر رکھتے ہوں گے, جن کی کانشنس ہوگی, جو آفیسرز, تو ان کے ذہن میں تو ہوتا ہوگا کہ ہم کیوں ریپ کر رہے ہیں, ہم کیوں قتل کر رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہم کہتے ہیں اپنے لوگ ہیں, تو ان کو اپنا کیوں نہیں ہم سمجھ رہے. تو یہی ابھی معاجرہ پاکستان میں ہو رہا ہے. سوئسائڈ ریٹس بہت زیادہ ہو گئی تھیں, آپ کو پتا ہوگا اس کا انڈیا میں, اور اس چیز کو اچھالا جاتا تھا. ہم انڈیا کو اچھالتے تھے کہ یہ ان جی کی جی, طرف, اور جب سمے پاکستان رام کی نے وہ طرف سے کیا, بتاتے ہی پاکستان نہیں کی تھے. بتاتے ہی نہیں تھے. لیکن اب تو بہت زیادہ میسو ہو رہا ہے نا اس کے اوپر, اس وجہ سے میم خیر وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے اسٹریس کی نہیں وجہ نہیں, تو ٹاپک کیوں نہیں ہے بھائی, سوئسائڈس اور ہارٹ اٹیکس اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ہیں, پاکستان آرمی میں ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. کیوں ہو رہا ہے آپ سوچیں کہ ان کا ضمیر جاگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی سوئسائڈس ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ انجسٹسز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہیں تو انسان آخر. اور اگر انسان ہے تو انسان جو ہے اس کے ساتھ اگر خود زیادتی کرے یا زیادتی ہو, تو اس کے ساتھ یہ ابھی جو ریسنٹ ابھی اس کی سوئسائڈ جو کیا لیفٹیننٹ ارحم رضا چنگیزی, جس نے پتہ نہیں ابھی کافی اس نے سوسائڈ نوٹ لکھا تھا لڑکے نے, وہ سوسائڈ نوٹ اس نے لکھا تھا, لیکن وہ وہ جنسی کسی اور درندگی بھی وجہ یہاں تھی. پہ ہوتی ہے, وہ کوئی اور وجہ ہے جس کو آپ بات تو کریں, اس جو کا بھی وجہ ہے کیوں ہے, ظاہری بات ہے وجہ تو اسی لیے ہے کہ ہائی اسٹریس انوائرمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جنسی جو ہے وہ بھی معاملات ہیں درمیان کے اندر, ظاہری بات ہے. اور یہ ایک جو لوڈے بازی کا کلچر, اب میں آپ کے ساتھ کیا یہاں پہ ڈسکس کروں, یہ ٹاپک نہیں ہے,
اس لیے وہ میں علیحدہ ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا. لیکن یو رائٹ سوسائڈ ریٹس ٹاپک نہیں ہے کیا فوج کے اندر؟ اگر ہارٹ اٹیکس کی نہیں ہے وہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اوپر ایسی اسٹرائکس ٹھوکیں گے وہ خام خواہ کے اندر ہی, کیونکہ اس کے اوپر نہیں وہ بات کرنے دیتے. اس لیے میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. جو میں بات کر رہا ہوں میں بیسک چلے بات اس کو کاٹ دینا پھر آپ. نہیں کاٹ ماٹ تو میں کاٹتا مارتا کوئی نہیں, میں اسی طرح جانے دوں گا. یہ ایشو ضرور ہے یہاں پہ موجود ہے, لیکن جو مین ایشو یہاں پہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ایک بڑا ہی میسو قسم کا یہاں پہ پاکستان کی ملٹری کے اندر جو ہارٹ اٹیک کا ریٹ ہے, یہ کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جو اس وقت ہے. پوری ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنا ہارٹ اٹیکس کا ریٹ نہیں تھا جو ابھی ہے, اور سیوسائڈ کا ریٹ بھی اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا. پی ایس ڈائریکٹریٹ کی بھی رپورٹ ہے جو ابھی ہے, تو اس میں آپ نے وجوہات بتائی ہیں, and I'm really grateful کہ آپ کی انسائٹ مجھے چاہیے تھی. لیکن ایک اسپیسیفک فائنل کوسچن یہ ہے جو مجھے انسائٹ چاہیے تھی کہ ایک فوجی کی بیوی کے لیے کیا وہ کریٹیکل ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بس اب میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اب مجھے ڈیورس چاہیے؟ مختصر. کریٹیکل فیکٹر, میں تو اللہ کا شکر ہے کبھی ایسی سچویشن میں آئی نہیں, اور نہ ہی مجھے یہ پرسنل مت لیا کریں اس چیز کو, میں آپ کو ایز ایکسپرٹ آپ پرسنل ایکسپیرینس سے بات کریں. لیکن کریٹیکل اگر مجھے ایسی سچویشن میں ڈالا جائے تو آئی تھنک عورت بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتی ہے, خاص کر کے جو ہمارے لوگوں کی پاکستانی عورتیں ہیں, انڈین عورتیں ہیں, یہ بھی ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایموشنل نگلیکٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے عورتوں کے لیے. اگر وہ ایموشنلی نگلیکٹ ہو رہی ہیں, اور اگر ایک آدمی ہے جو بیچارہ خود, اور وہ سمجھتی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی کبھی نہ تو فیلڈ میں آئی ہیں نہ کبھی اس سے پہلے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا, تو ایک جو آدمی ہے جو فوج میں ایک فوجی ہے, وہ اپنی ایک پرسنل ڈیمنس کو اس وقت فائٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے جو اندر کی اس کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کی پی ٹی ایس ڈی, اس کی اینگزائٹی, اس کی ڈپریشن, وہ جو ساری چیزیں ان کو کنٹرول کرنے کی, ان کو آپ کہہ لیں کہ نہ تو صرف کنٹرول کرنے کی, ان کو سبڈیو کرنے کی کوشش میں ہو, اور انوائرمنٹلی جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں وہ اس کے خلاف جا رہی ہوں, کہ اس کو رپورٹ بھی نہیں کرنا, کسی کو بتا بھی نہیں سکتا وہ, اور اگر بتائے گا تو وہ کمزور کہلائے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ سمجھنے کے بجائے جب وہ ایموشنلی نیگلیکٹ ہوتی ہے تو آئی تھنک کمیونیکیشن گیپس آ جاتی ہیں, آپ ڈسٹینس کی وجہ سے بھی. تو آئی تھنک یہ ایک سٹیج آتا ہے جب ایک عورت کہتی ہے کہ بس. لیکن جب بچے ہوتے ہیں نا تو اس سٹیج پہ بھی وہ بائی پاس کر دیتی ہے, کہتی ہے چلے میں بچوں کے لیے جی لیتی ہوں. نہیں, لیکن ہم تو فوج میں ایسی عورتوں کو جانتے ہیں جو بچے بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہیں. بھائی کیا بات کریے, یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. فوجیوں کی بیٹیاں ہیں, فوجیوں کی بیٹیاں ہوتی ایسے ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور ان کو پھر بھگتنا پڑتا ہے. وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں, بہت ہی ایڈوانس ہو چکے ہیں, اور ہم نے اپنے ایک کہتے ہیں کہ سیلف کیئر کے اندر بچے پھینکنا نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں, لیکن بچوں کو نگلیکٹ مت کریں. اور جو ایفیکٹس ان بچوں کے اوپر ہوتے ہیں جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں. اور اگر آپ کو اگر ہے بھی تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان کو ایسی سچویشن میں چھوڑ کے چلے جائیں. اور اگر آپ کو نہیں اندازہ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہوتا ہے ان پر. تو کبھی بھی آپ سیلف کیئر کے گائز کے اندر ایک اپنے رکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی پرواہ کر رہی ہوں, میری فکر ہے, مجھے اپنا آپ سنبھالنا ہے. اس کے اندر آپ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے آپ کی مرضی سے اس دنیا میں آتے ہیں, اور جب آپ کی مرضی سے آتے ہیں تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کا خیال کریں اور آپ ان کے لیے جئیں. I don't care کہ جتنا مرضی لوگ کہہ لینا کہ نہیں آپ اگر خوش نہیں ہیں اپنی شادی کے اندر, ٹھیک ہے, اگر شادی کے اندر خوش نہیں ہیں آپ جائیں, لیکن بچے تو چھوڑ کے مت جائیں. جو فائنل میرا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1.5 کے ریٹ کے اوپر, جو 550 افسر سالانہ, ایک بہت بڑا ریٹ ہے 1.5 پر ڈے کا. اب یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اور یہ جو سٹریس ہے اور یہ جو ڈیورسز ہیں, کیا یہ عوام کی بددعائیں, اور جو ایک بددعاؤں کا ایک تو چلو ریلیجس ایسپیکٹ ہے اس کو چھوڑ دو یا کر لو ڈسکس اس کو بھی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, ایک وائبس بھی تو کریٹ ہوتی ہیں. ایک ظاہری بات ہے, کوانٹم فزکس کو جی اگر جی آپ نیگیٹو وائبس میں اس چیز کو بہت مانتی ہوں. کیا کیا اگر ایز اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. کنٹریبیوٹنگ فیکٹر میں نے اس کا ذکر کیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ابھی آپ ایک ماس جی آپ نے موومنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں فوج کے خلاف, آپ کیا یہ ماس سب سے بڑا آپ کے خیال میں کیا یہ میجر چیز نہیں ہے, سب ایک بہت بڑی میجر چیز نہیں ہے؟ اس ٹائم پر شاید ہو, بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ایک پریشر ہوتا ہے, آپ فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کتنی زیادہ مٹیریلسٹک اور سپرفیشل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ تانا کیا دیتے ہیں لوگ, اور ہم لوگ جب نیا نیا اس میں آئے تھے 4 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ کاؤنسل کے گھر میں رہتے ہیں, آپ غریب ہیں. غربت ایک تانا ہے. تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنے ایک امیج کو مینٹین کرنے کے لیے فوجی جو اب جب فائنینشیل سٹریس آتا ہے, جتنی مرضی ان کی ریزز کر دیں, انفلیشن بھی تو ہے نا, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اگر ان کو اتنا مسئلہ ہے تو غریبوں کو کتنا ہوگا. لیکن ایک تانا دینے کے لیے اگر آپ نے کسی کو تانا دینا ہے تو آپ غربت کا تانا دیتے ہیں. آپ یہ تانا نہیں دیتے کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ یہ تانا نہیں دیتے کہ آپ جو ہیں فحش ہیں. یہ چیزیں سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن غربت ایک تانا ہے. میری نظر میں غربت جو ہوتی ہے اس میں کوئی شرم نہیں, انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے. غربت میں کوئی شرم نہیں ہے, لیکن شرم اگر ہے تو کرپشن میں شرم ہے, فحاشی میں شرم ہے. اس میں ہمارے لوگ شرم نہیں کرتے. وہ جی ایک اسٹیٹس سمبل بنا کے رکھا ہوا ہے, شرابیں پینا, ڈرگز لینا, یہ ساری چیزیں کہتے ہیں یہ تو بہت ہی اسٹیٹس سمبل ہے, یہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں. بٹ جو اصل چیز ہے وہاں تک اس کی جڑ تک جاتے نہیں ہے. فائنینشیل جب پرابلمز ہوتی ہیں فوجیوں کے, ایک سوسائٹی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے جو ہیں, یہ تو میجورٹی جرنیلوں اور کرنلز اور بریگیڈیئرز میں ہو رہی ہے یہ نہیں میکسیمم وہ تو میجورٹی. ہو رہی ہے, لیکن جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ تو دیکھتے ہیں نا بھائی, ہمارے فوجی ہیں, ہمارے بچے ہیں, بچے تو ان کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں نا, جنرلز اور کرنلز کے بچوں کے ساتھ. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے اسٹینڈرڈز کیسے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈز کیسے ہیں. تو جب بچے آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو پھر فوجی تو آٹومیٹکلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایک مرد کی زندگی کے اندر اس کے لیے سب سے بڑی ایک آپ ناکامی سمجھ لیں کہ اس کے بچے اس سے خوش نہیں ہیں, یا ان کے لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہے, یا اپنی بیوی کے لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہا. جب ایسی سچویشن آتی ہے تو آٹومیٹکلی ڈپریشن ہوتی ہے. تو پھر وہ بیچارے جو ہیں اسی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, یا تو کرپشن میں پڑ جائیں گے یا ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو بہت ساری وجوہات ہیں, یہ پورے پاکستان میں مسئلے ہو رہے ہیں. فوج کے اندر الگ سے نہیں, فوج میں تو پھر بھی پروٹیکٹیو ایسپیکٹس ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور خاص کر کے عاصم منیر کے اندر کہ ہمارے فوجی جو ہے ریزائن کرنا چھوڑ دیں, ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پیمپر کریں. لیکن انفلیشن ریٹس اور آگے پیچھے آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں, اس کے باوجود وہ کور نہیں کر پا رہے. اور فائنینشلی آج کل کی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر ان کے جو شوہر ہیں فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہوں اور پاور بھی نہ ہو تو پھر تو وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں. اور میں سب کو نہیں کہہ رہی, پلیز میرے پیچھے مت پڑ جانا, سب کو نہیں کہہ رہی, میں ان کو کہہ رہی ہوں جو اس میں شامل ہے, اور جو پیچھے پڑتے ہیں وہ یہی کام کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیچھے پڑتی ہیں. تو اسی اگر آپ میرے پیچھے پڑیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں کچھ چور ہے. تو بس آئی تھنک دس از انف فار ناؤ. تو دوستوں بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے آفیسرز سب سے زیادہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. فزیکل سٹینڈرڈز بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ امپلائی بھی کیے گئے ہیں فوج کے اندر, لیکن اس کے لیکن عادل باوجود ایک ٹائم کے بعد سیڈینٹری لائف سٹائل ہو جاتا ہے. آپ بے شک جتنے مرضی فٹ ہوتے ہیں, جب آپ ایک آفیسرز ہوتے ہیں تو ایک کینٹونمنٹس کے اندر بیٹھ کے آفس آئی ورک, ایگری پین پشنگ, تو پھر ایک حد جی میجر ٹو بریگیڈیئر موسٹ افیکٹڈ ہیں جو سیڈنٹری لائف سٹائل جنہوں نے اپنایا ہوا ہے. میجر ٹو بریگیڈیئر موسٹ افیکٹڈ ہیں اس کے اندر, یہ تو بڑا واضح ہے بات چیت. اور جنرلز بھی آف کورس اس کے اندر شامل ہیں, لیکن وہ چھپا جاتے ہیں. لیکن میجرز اور بریگیڈیئرز جو کہ ریلیکسڈ ایٹماسفیئر کے اندر وہ بیٹھے ہوئے. لیکن میں کمنٹس میں چاہوں گا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ آپریشنل سٹریس کی وجہ سے ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ جو سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں, جو اپنی عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ان کی بددعاؤں کی وجہ سے ہے, اور جو کچھ ان کی طرف سے باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس کی وجہ سے ہے, فیملی بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہے, طلاقوں کی وجہ سے ہے, یا انسٹیٹیوشنل پریشر کی وجہ سے کہ کیپ دا ڈیول بزی. لیکن عادل ہیو یو ناٹ آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ جو لوگ بے ضمیر ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی, جن کا ضمیر ہوتا ہے انہیں کو افیکٹ کرتی ہیں. بے ضمیر جنہوں نے اپنے آپ کو سخت بنا لیے, سخت جانیں بن چکی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں, ان کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. آپ کا اگر ضمیر زندہ ہے تو یہ چیزیں آپ کو کھائیں گی,
اور آئی تھنک جو پھر اپنے ضمیر کی آواز سن بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اور اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. تو بس یہ ایک سسٹم ایسا بن گیا کہ آپ کی پھر انٹرنل آپ جب پریشان ہوتے ہیں، آدھی سے زیادہ بیماریاں تو تب لگتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ گئے ہیں پیراڈاکس کے اندر کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ پاکستان کی فوج کر رہی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کے فوجی افسروں کو ہارٹ اٹیکس کی، سیڈنٹری لائف سٹائل اور ناٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ سبین ہمیں جوائن کرنے کا. بہت جلد آپ سے تھینک یو دوبارہ فار ملاقات ہیونگ می اینڈ تھینک یو فار لسننگ ایوری بڈی. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.